बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान का मुकदमा बैजिद खान और मकबूल जाफर के साथ। नाजरीन, बलूचिस्तान हुकूमत में समझ नहीं आता कि कब क्या हो, कब किस वजीर को हटाया जाए, कब किसको लाया जाए। समझ नहीं आता कि ये तैनातियां होती हैं, ये जो कलमदान सौंपा जाता है, किस बुनियाद पर सौंपा जाता है। हर एक डेफिनेशन अलग देता है कि ये इसको इस ताल्लुक की बुना पर दिया गया, इसको इस प्रेशर की वजह से दिया गया। इस हुकूमत में हमने देखा कि हर वक्त एक ये जो फैसला साजी का था उसमें फुकदान रहा है। अगर अब की हम बात करें तो जो हालिया डेवलपमेंट हुई है, एक अरसे से जो इतलात का शोबा था वो नहीं था, उसमें कोई नहीं हटाया था। हालांकि इनके पास काफी लोग हैं जो शायद इतलात को बहुत अच्छी तरीके से हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है जो शायद नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी उसका काम यही होता है कि उसने बयान करना होता है, उसने हर सूरत कसीदे पढ़ने होते हैं, हुकूमत के गाने होते हैं, सुनाने होते हैं। तो अब जो डेवलपमेंट हुई है, मुशीर क्यूडीए मोहतरमा बुशरा रिंद साहिबा को उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए इतलात बनाया है। आया उसको ये जो मिली है पोजीशन, ये किस वजह से मिली है? उनके पास पहले ही क्यूडीए है और एक और डेवलपमेंट सेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। हमारे साथ मौजूद हैं बैजिद खान, उनसे पूछते हैं। बैजिद, ये बताइएगा कि ये जो मोहतरमा बुशरा रिंद साहिबा को जो ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए इतलात बनाया गया है, आया जान साहब इनकी परफॉर्मेंस से इतने मुतमईन हुए कि ये सबसे ज्यादा डिफेंड कर सकती हैं, या कोई प्रेशर था या कोई सिफारिश थी जिसकी वजह से इनको ये कलमदान सौंपा गया? बहुत शुक्रिया मकबूल जाफर साहब। बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें कि बलूचिस्तान में जो भी हुकूमतें बनी हैं, बलूचिस्तान जब से बतौर सूबा मारूफ वजूद में आया, उस वक्त से वफाकी हुकूमत का जो भी वफाक में बरसर इक़्तिदार रहा, उनका बहुत ज़ेर असर रहा है। सूबाई हुकूमत हमेशा चूँकि कभी माली तौर पर मुश्किलात का शिकार रहा है, तो कभी दीगर मामलात में उनको वफाक की ज़रूरत रहती थी। लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए, पहले ये था कि वफाक साजिशें करके जहाँ सूबाई हुकूमती गिराता आ रहा था, लेकिन 2002 के बाद जान स्वयं मोहतरम जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, इनके वालिद साहब जब बरसर इक़्तिदार आए, तब से बलूचिस्तान में सियासी जो कदावर शख्सियात थे, जो सियासत में अहम मुतहरिक लोग थे, जो सियासी लोग जिसको हम कह सकते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता या तो सियासत से किनारा कश होते गए या उनको किनारा कश किया गया। जाम साहब के वालिद मोहतरम जाम यूसुफ मरहूम जब वज़ीर आला बलूचिस्तान बने, तब से इस पार्लियामान में उन लोगों की अव्वल तो एंट्री कराई गई कि जो यहाँ पर मुशर्रफ ने एक तालीमी शर्त रख दी कि रुकने पार्लियामान के लिए क्या शर्त होगा। तो उसमें ये हुआ कि अक्सर लोगों ने अपने बच्चों को जो या फिर सियासी वारिसीन को सियासत के मैदान में लाए, जिससे खराबी ये हुई कि जो खूबसूरती की एक सियासत की जो एक कदावर लोग थे जिनकी बात में वजन था, वो हुकूमती निज़ाम या सियासी निज़ाम से हलक हो गए। जिसके बाद रफ्ता रफ्ता जब जब असेंबली बनती गई, मौजूदा असेंबली तक की जाम यूसुफ की जो असेंबली है, उसमें जाम कमाल की जो असेंबली है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे गुमनाम लोग इक़्तिदार में लाए गए हैं या उनको मुंतखब कराया गया, जिनका अगर किसी कौंसलर की इलेक्शन कराई जाए तो वो मुश्किल है कि वो अपनी हालत में जीत सकें। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ जब भी हुकूमतें बनी, उसमें मुझे याद है कि गवर्नर हाउस में एक तकरीब हो रही थी जिसमें वज़रा के नाम थे, तो जिन वज़रा ने हल्फ लेना था उन्होंने लोगों को दावत दी, मैं भी उसमें शरीक था। उसमें एक ऐसी कुर्सी बाद में लगाई गई जिस शख्स का नाम था ही नहीं शुरू से वज़ीर की हल्फ लेने वालों वज़रा में। तो मैंने किसी से पूछा कि यार ये क्या हो गया? उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से कॉल आई है, तो उनकी कहने पे कुर्सी लग गई, अब ये भी हल्फ लेंगे। तो कुर्सी एक बढ़ गई। कुछ यही सूरत जाम की हुकूमत में। यहाँ आप अगर आप देख लें, बच्चे भी जाम के साथ बतौर असिस्टेंट पता नहीं क्या क्या ओहदे बना दी, कोई लेजन और पता नहीं क्या। मैं तो कभी
اسلام کو پڑھتے ہوئے بھی کبھی کبھار مجھے مشکل پیش آتی ہے، تو وہ ان کے ساتھ اپنے من پسند لوگ لگا دیے گئے، ان کو عہدے دے دیے. پھر ہمارے نظام میں خرابی یہ آ گئی کہ جو کوئی وزیر بننا چاہتا تھا، کوئی مشیر بننا چاہتا تھا، انہوں نے تعلقات کا استعمال شروع کیا. میں نے یہ خبر دی تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک سمدھی صاحب ہیں جو بشرا رند کے ہیں، جن کی بچے کی شادی ہوئی ہے، جن کی بچے کی شادی بشرا بیوی کی بیٹی سے ہوئی ہے غالباً، تو ان کی سفارش پر یہ قلمدان دینے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان دینے جا رہے تھے. میں نے خبر دی تھی. اچھا. جس کے بعد یہ ان کو دے دیا گیا. اب بشرا رند صاحبہ نہ تو اگر آپ اس کو کہیں نہ اچھی مقرر ہے، ان سے تو اچھی مقرر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے اسمبلی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے دنیش کمار ہیں، کیونکہ تقریر تو اچھی کرتے ہیں. اب وہ مدلل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے جام صاحب انتہائی چالاک آدمی ہے. جام صاحب کو جو سمجھتا ہے کہ جام کی چالاکی کو سمجھتا ہے، ان کو بڑا معلوم ہے. جام صاحب نے ساری وزارتیں یعنی ہیلتھ جو ہے وہاں پہ ایک خاتون کو لگا دیا ہے، ڈاکٹر ربابہ، اس کو پارلیمانی سیکریٹری. اب پارلیمانی سیکریٹری کی رول آف بزنس میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یعنی آپ کی فائل جو جاتی ہے، جو اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کرنے ہوتے ہیں. اب وہ یہ ہے کہ وہ 4 جو لوگ ہیں ان کو نوازا جاتا ہے، ان کی پوسٹنگ ان کے کہنے پہ، ان کے کہنے پہ فائل آتی ہے. اگلے خوش ہیں. جو آرڈر اپنے پسند کے کرانے ہوتے ہیں وہ کنوے کر دیتے ہیں ڈائریکٹ سی ایم او سے کہ جی یہ کرنا ہے. جو پالیسی میٹرز آپ جس کو بھی جو نام دیں وہ وہاں سے کنوے ہوتے ہیں. یہاں پر لا کر کے بشرا بیوی کو جو ان کی خواہش تھی، چونکہ یہ پبلسٹی کے بھی شوقین ہیں، ان کو پسند ہے کہ ان کے تصاویر آئے. اب جب یہ یہاں آئیں گی تو اس میں 2 فائدے ہو گئے. ایک 37 کروڑ روپے کا آپ کا بجٹ جو ہے وہ اطلاعات کا ہے، جس میں میں بطور پٹیشنر ایک پٹیشن بھی داخل کر چکا ہوں کہ جی ایسے نام ہے کہ جن اخطارات کا کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی کہاں سے چپتا ہے، کوئی پتہ نہیں کون سی زمین ہے، کوئی کون سی زمین ہے. اس میں پھر حصہ ہوتا ہے، حصہ ملتا ہے، وزیر کا جو حصہ ہوتا ہے. اب چونکہ ایک میں نے کہا نا کہ اصدار آپ نظام میں زیادہ کر دیتے ہیں، اصلاحات کے لیے اب نہیں لاتے ہیں. اگر آپ نے بنانا جس طرح آپ نے بات کی تو یہ اپنے اتحادیوں کو بناتے. اس وقت جو قادر نائل ایم پی ہیں ایچ ڈی پی کے، وہ صحافی بھی ہیں اور وہ ان سے مدلل بات کرتے ہیں. آپ ان کو بناتے اگر آپ نے بنانا تھا. آپ کو کیا اپنی کیو ڈی اے جیسی اہم محکمے کا جو آپ نے ایڈوائزر لگا دیا، اس کو یو پی این ڈی کا آپ نے لگا دیا اور آپ نے ساتھ ساتھ اطلاعات کا دے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں یہاں پہ سفارش کلچر جو ہے وہ اب اس سیاست جو نام نہاد سیاست ہے، جس میں سلیکٹڈ، میں لفظ اس لیے استعمال کروں گا کیونکہ جب حوالات کا جائزہ لیتے ہیں تو تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا الیکٹڈ ہے اور کیا سلیکٹڈ ہے. تو تب اس لیے میں کہتا ہوں کہ بشرا کو یہ خالصتاً سفارش پہ دی گئی ہے. کوئی کوبڑا صاحب ہیں، سی ایم صاحب کے بڑے نزدیک ہے، ان کی سفارش پر یہ سب کچھ ہوا ہے. صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ سفارش پر ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ پڑھی لکھی ہیں، وہ مدلل بات کر سکتی ہیں. اگر باپ پارٹی کو دیکھا جائے تو اس میں یہ پڑھی لکھی ہیں اور کافی ان کی جو بات کرنے کا یا ایک طریقہ ہے یا بات کنوے کرنے کا، ہم اختلاف کر سکتے ہیں اس کی سیاست سے یا اور، لیکن انہیں بات کرنا، اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کرنا تو آتا ہے. دیکھیں پڑھی لکھی تو مجھے نہیں پتا، میں نے کوئی ڈگریاں نہیں چیک کی ان کی کہ وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کسی اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر رہی ہیں. وہ کوئی ان کا اپنا اسکول ہے جن کے ساتھ ابھی انہوں نے سرکار کے خزانے سے، میں کیا کہوں آپ کو، کبھی کبھار مجھے صوبے کی قسمت پہ رونا آتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ جو ایم پی اے فنڈ ہے یہ آپ ذاتی فنڈ بنا دینا تاکہ آپ کوئی 4 چیز بنا سکیں. اپنے اسکول کے ساتھ اس محترمہ نے سریاب روڈ پہ یونیورسٹی کے بالکل ساتھ اس کا اسکول ہے، جہاں پہ انہوں نے ٹیگی بنائی، جہاں پہ اسکول کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر، جہاں پہ کوئی 1,80,00,000 کا یہ اپنے فنڈ سے اس نے اسکول کے ساتھ لگا لیا، جس سے اس کے گھر اور اس کے وہ، اگر آپ جاتے ہیں ایک نالا ہے، نالا وہاں سے گزرتا ہے، اس سائڈ پہ کوئی پارک نما جگہ بھی ہے، وہ انہوں نے بنا دیا. اب اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو آپ کو مفت کا پانی مل گیا، دوسرا پرسنٹیج سے تو آپ واقف ہیں کہ آپ بلوچستان میں
ٹھیکیدار سامنے کر دیتے کہ جس ٹھیکیدار کو آپ نے کام دینا ہے بھی یہ ہو. جو دوسری یہاں پہ انہوں نے دوسرا جو کام کیا ہے اس پڑھی لکھی نے، آپ کے بقول اس پڑھی لکھی نے، اس نے اپنے گھروں کو ٹھیک کیا ہے. اس نے یہی کیا ہے، اس نے بنایا جو ہے اپنے گھر، جو اس کا جنا ٹاؤن میں گھر ہے وہاں پہ روڈ کوئی 6 کروڑ روپے کے ایک روڈ بنایا. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کو ٹیوب ویل بھی لگایا وہاں پر، ٹیوب ویل بھی اپنے لیے وہاں پہ لگا دیا جس میں کوئی 1 کروڑ کچھ کا وہ بھی لگا دیا ہے. تو کام تو ہوا ہے نا، چاہے بے شک سریاب میں صرف اس کا سکول تو فائدہ نہیں لے گا، باقی جو وہاں کے لوگ ہیں جس طرح جنا آپ کہہ رہے ہیں جنا ٹاؤن میں اس کا گھر ہے، بے شک گھر کے لیے بھی ہوگا لیکن دوسری گلیاں بھی تو پکی ہوئی ہیں، سب کا فائدہ ہوا. پڑھا لکھا آدمی جو ہوتا ہے، جس پڑھا لکھا جس کو مدلل آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی سوچ معاشرے کی ہوتی ہے. وہ پوری معاشرے کی سوچتا ہے، وہ نظام کی سوچتا ہے، وہ اپنے آپ کی نہیں سوچتا. یعنی آج میں کہتا ہوں کہ جی میرے گھر کا روڈ کوئی نہ کاٹے، کوئٹہ میں سریاب میں روڈ کرتا ہے میں تو جاتا ہی نہیں ہوں. اب جب پڑھا لکھا ہوتا ہے نا وہ پورے معاشرے کا سوچتا ہے، اس کو پورے معاشرے کی فکر لاک ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی نظام کی بہتری ہو، ہاں میرا گھر بھی بنے، اس کے ساتھ میرے گھر کا روڈ بھی بنے، ساتھ ساتھ جو میرے ہمسائے ہیں وہ ان کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہو. لیکن تو فائدہ ہوا نا، نہیں جنا ٹاؤن میں انہوں نے صرف اپنے گھر والی گلی تو نہیں، ساتھ والی جو باقی تھی وہ بھی پکی کروائی ہیں، اور یہ جو ہلکا ہے یہ ان کا ہے بھی نہیں، اس کے باوجود انہوں نے کام کروایا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں نے چونکہ میں اس جگہ کو دیکھ چکا ہوں. اصل میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ جب مجھے کوئی بتاتا ہے تو پھر میں کبھی کبھار میں تجسس میں پڑ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں اس علاقے کو دیکھ کے آؤں، اس علاقے کو میں دیکھ کے آیا ہوں. سریاب جب آپ جاتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی سے تھوڑا سا جب آپ آگے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک نالا ملتا ہے جس میں شاذ و نادر آپ کو کچھ ہی گھر ملتے ہیں. اتنی بڑی ٹینکی بنائی گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سریاب میں پانی کا مسئلہ ہے، اگر آپ نے لگانا تو دوسری گلی میں لگا لیتے. اپنے اسکول کی جانب ایک آپ سمجھے یوں کہ آپ ایک پائپ لاتے. اب وہاں یہاں پہ آپ نے 3 انچ کا پائپ لائن ڈالنا تھا، سریاب کی دوسری گلی میں آپ ڈالتے، وہاں سے آپ 6 انچ پائپ لائن لاتی اپنے اس میں محترمہ لاتی اس میں اپنے اسکول کی طرف یا اپنے گھر کی طرف. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کیا جو اقتدار میں ہوگا، جو شخص ایم پی اے ہوگا، اس کے ہی گھر کے پاس سب کچھ بنے گا؟ کیا سریاب میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے؟ کیا سریاب کا ہر شہری اتنا اس ملک پر، اس وطن پر اتنا حق نہیں رکھتا جتنا بشرا بی بی رکھتی ہے؟ تو وہاں سے باقی ایم پی ہے نا، وہ بھی تو کر لیں، جو منتخب ہیں یہ تو مخصوص کوٹے پر گئی ہوئی ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں ہم تو دیکھیں آپ ہر چیز اور ہر بات بشرا پر ڈالیں گے تو پھر بشرا تو نہیں ٹھیکیدار ہر حلقے کی اور ہر پورے کوئٹہ یا بلوچستان کی. جعفر صاحب آپ بہت ہوشیار ہیں، آپ یا تو آپ لوگوں سے نہیں ملتے ہیں، جو مارکیٹ میں باتیں ہوتی ہیں نا وہ باتیں یا تو آپ چھپا رہے ہیں یا آپ حکومت کے زیادہ اس وقت سائٹ لے رہے ہیں، حکومت کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں. میں تو پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہوں دوسری سائڈ کا بھی کہ بھائی ایسا ہے کہ ظاہری بات ہے باقی جو اتنے ایم پی ایز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سریاب کا وہ بھی اس پر دے رہے ہیں، جنا ٹاؤن کا بھی اس پہ دے رہے ہیں، پورا کوئٹہ اس اکیلی بیچاری نے کرنا ہے کیا؟ نہیں میں نے کہنا کہ دیکھیں میں آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں، ماضی میں جب تک خواتین کا جو جن کو حصہ ملتا، جو شیئر ملتا تھا پی ایس ڈی پی سے، جس میں کبھی 15 کروڑ میں، کبھی 30 کروڑ میں، کبھی 36 کروڑ میں، یہ بڑھتے اور کم ہوتے گئے. اس میں یہ تھا کہ یا تو اس کا میاں جو ہوتا تھا جو بھی ایم پی ہوتی تھی یا اس کی پارٹی خرچ کرتی تھی. اچھا اس میں یہ تھا کہ قانونی طور پر اس وقت بھی یہ تھا کہ ان کے جو ٹھیکیدار ہوتے تھے ان کا حصہ ہوتا تھا، وہ حصہ اپنا لیتے، وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ساڑھا حق کی طرح. اس کے بعد تو جانتے تیرا کام جان، تم نے ارنائی میں کرانا ہے، جا کے کراچی میں کرانا ہے، وہ تیرا مسئلہ ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. مجھے میرا حق یہاں رکھ دے، میرا حصہ یہاں رکھ دے. میں یہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے سے آپ پورے سریاب کو، اگر نہیں میں کہوں سریاب کے 4 کلیوں کو آپ پانی دے سکتے تھے، آپ وہاں پہ ٹیوب ویل لگا سکتے تھے، یعنی آپ کو ٹینکی بنانی تھی. آپ کیا آپ کے گھر کے لیے، یعنی ریاست کے یہ پیسے اگر ہم لم سم ان کو گنتے ہیں، کوئی آپ نے اپنے صرف 2 گھروں کے لیے، میں صرف اپنے 2 گھروں کی ان کی بات کر رہا ہوں، 2 گھروں کے لیے اگر میں اس کو حساب لگاتا ہوں، اگر اس کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ 15 کروڑ روپے بن گئے. 15 کروڑ روپے کیا صرف ایک ایم پی اے کا ایسے کا کہ کیا یہ جو ٹیکس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں خواتین کی نشست پہ آئی، کیا ہے؟ خواتین کی نشست بھی تو جو پارٹی ووٹ، جس پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے نا،
اس کا شیئر ہوتا ہے جس پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے. یہ انہی کے اصل میں وہ جو عوام جو ووٹ, اگر یہ باپ کی آئی ہے تو باپ کو اگر ووٹ نہیں پڑا بھی, اگر 10 ووٹ پڑے ہیں کوئی, تو وہ یہ 10 ووٹوں کی تو وہ جن لوگوں نے ڈالا ہے ان کا حصہ ہے اس میں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو پیسے مل گئے, آپ کے گھر کے پیسے ہیں, آپ کے جیب میں, آپ کے پرس میں پڑے ہوئے, جب آپ چاہو اس کو نکالو, جب آپ چاہو اس کو خرچ کرو. صحیح ہے, انہوں نے کیا. اگر آپ کو ایک ٹیکی نظر آ رہی ہے تو آپ کو جو سریا پیکیج انہوں نے منظور کروایا وہ نظر نہیں آتا, اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ میری ہی مرہون منت ہوا ہے اور یہ میرا حلق ہے اور اس کو میں ترقی دلواؤں گی. حالات سے باخبر لوگ بتا سکتے ہیں آپ کو, حالات واقعات پر نظر رکھے ہوئے لوگ آپ بتا سکتے ہیں کہ بشرا اور جام صاحب میں کتنے اختلافات تھے. اس جو رشتہ ہوا ہے یہ لنگڑا صاحب کے, کوبڑا صاحب کی معذرت چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے معذرت کے ساتھ تلخ کلامی اور ٹوکنے کی, یہ جو آپ کوبڑا صاحب کہہ رہے ہیں یہ نام ہے یا کوئی تخلص ہے, کیا ہے؟ یہ بڑے نام ہیں, یہ بڑے جام صاحب کے بڑے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. ابھی جو بلٹ پروف بم پروف گاڑیاں صوبائی حکومت نے خریدی ہے اس صاحب کے ذریعے خریدی, یعنی یہ آپ کو جام صاحب کے ساتھ کبھی اگر آپ اس کو فوکس کریں گاڑی جو وہ بم پروف یا بلٹ پروف گاڑی, میں اکثر جو ہے نا اندر جاننے کی کوشش کرتا ہوں, تصویر زوم کر لیتا ہوں تو اس میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں, پھر مجھے تجسس ہوتی کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے اس کو تو میں نے نہیں دیکھا, چونکہ میں سیما اس کے پورے سٹاف کو جانتا ہوں, تو پھر کسی سے آپ جیسے باخبر شخص سے ملتا ہوں, ان کو کہتا ہوں یار یہ کون ہے, تو تب وہ اندر سے کہانی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کوبڑا صاحب جو ہے یہ کون ہے, یہ گاڑیاں خریدی, یہ کوئی کاروباری شخصیت ہیں یا یہ ویسے کوئی طاقتور حلقوں کے بندے ہیں یا یہ ہر حکومت میں رہتے ہیں, کون ہے یہ جام صاحب؟ یہ رہے ہیں حکومتوں میں رہے, یہ بہت ساری حکومتوں میں رہے ہیں, یہ بڑے کارآمد شخص ہیں. ان کا ایک بھائی جو ہے یہ چیئرمین سینٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ان کے ساتھ بڑے, یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ ان کے معاملات, یعنی جب آپ کے کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں نا, جب بندہ اقتدار میں آ جاتا ہے تب اس کو بڑے رازدان چاہیے جو کہ آپ کے کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ کے بات کو بھی خفیہ رکھے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ جب یہ بارگننگ ہوتی ہے تو ایکسین اشار جو وزیر ہوتے ہیں وہ ہر ایکسین کے ساتھ بات نہیں کرتے, وہ بندہ وہ کہتے ہیں یار 4 روپے کم دے دو لیکن میری عزت میں کم از کم نہیں لیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار میں پیسے اتنی لیتا ہوں, آپ جعفر صاحب کو دے دیں, جعفر صاحب جانے تو آپ جانے. ہمارے ایک وزیر صاحب تھے, ان کا ایک چوتھا بھائی تھا, وہ بڑا مشہور کردار ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ جب ان سے ملتے تھے کہ جی آپ ہمارا یہ کام کر دیں, تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے, میں نے اپنے چھوٹا بھائی ان کا ہوتا تھا کہ آپ لوگ جس طرح بناتے ہیں بنائیں, وہ اپنے بھائی کو کہتا کہ جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, یعنی وہ اشارتاً یہ کہتے کہ میرا بھائی جو فیصلہ کرے گا, جو آپ کے ساتھ بارگننگ کرے گا وہی مجھے منظور ہوگا. اس کا بھائی سارا معاملہ چلاتا رہا ہے, سول سیکریٹریٹ اس سب سے باخبر ہے. بات اصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑے نامور شخصیات ہے, ابھی بہت سارے معاملات میں ان کا نام لیا جا رہا ہے, بہت سارے چیزیں ان سے منسوخ کی جا رہی ہے. ابھی یہ جو آپ کی حکومت نے گاڑیاں خریدی ہیں, مجھے ایک شخص نے کہا کہ یار تو اس کی کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ذرا بہار میں جا اور ریکارڈ نکلوا دے, اس میں سے تیرے صوبے نے ٹیکسی جمع نہیں کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کیسے ہو نہیں سکتا, یہ ایسا ہو رہا ہے. آپ کے جو گاڑی ہوگی جس کو کوئٹہ کا آپ نے نمبر دینا ہے, کراچی کا تو آپ نمبر نہیں دیں گے. میں نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی اکیلی تو نہیں جائے گی یہ گاڑی, مطلب جب بھی ہوگی کوئی اس میں اکیلا سفر نہیں کرے گا, اس کے ساتھ اسکواڈ ہوگا. تو اسکواڈ والی گاڑی, انہوں نے کہا بیوقوف کون رکتا ہے؟ میں تجسس میں پڑھ کے میں نے کہا یار یہ تو بڑی اہم بات اس شخص نے کر دیا. تو میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی ثبوت میرے پاس آ جائیں. یہ بھی اسی صاحب نے لیے ہیں. یہ کوئی ہیلی جو تھا, ہیلی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں کہ پہلے جس پر ہم نے احتجاج کیا, سوشل میڈیا پر بڑے معاملات وائرل ہوئے, جو اب صوبائی حکومت تھوڑے سے اس پہ چلی گئی ہے, بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں, تو وہ بھی اس شخص نے, میری اطلاع یہ ہے کہ کوئی سودا اس نے کرایا تھا, جس کے بعد جا کے یہ اب وہ میرے خیال میں کوئی جھگڑا بھی چل رہا ہے. وہ جو جس بندے نے کہا کہ جی ہم نے تو یہ آپ کے لیے ادھر آرڈر بھی کر دیا تھا, تو یہ پلان سارا بن چکا تھا. اب آپ دیکھیں آج جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں, آپ کا صبح 2:30
ارب روپے کا ہیلی خرید رہا ہے. آپ کے لیے یعنی بطور باسی صوبے کی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا؟ آپ کی حکومت اپنی جگہ پہ کہ آپ کا وہ پنجاب حکومت جو ہے، عمران خان اپنے تقریر میں کہہ رہا تھا کہ جی ان کے لیے ہاسپٹل بنا رہے ہیں تربت کے لیے. یعنی کتنی شرمندگی کی بات ہے. آپ ہیلی خرید رہے ہیں، آپ کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، آپ کے پاس ایمبولینس نہیں ہے. آپ ایمبولینس خریدتے ہیں تو آپ ایمبولینس کس سے خریدتے ہیں؟ آپ ٹھیکیدار، آپ کمپنی، آپ میں نے کہا کہ مجھے ہنسی آتی ہے اس نظام پر. آپ کی کس سے خریدیں؟ وہ جو بلڈنگ بنانے والے سے تو آپ نے ایمبولینس خریدے. آپ کے صوبے نے، آپ تو ایک ایسا صوبہ ہے. یہ بڑے کچھ کردار ہیں جو بڑے پوشیدہ رکھے گئے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے ایم ایس ڈی میں یہ صاحب اجلاس کرتے ہیں. ایم ایس ڈی آپ کی بلوچستان حکومت کے لیے اربوں روپے کی ادویات خرید رہی ہے. ایک بار کا آدمی، مجھ پر تو کار سرکار میں مداخلت کا الزام لگا جاتا ہے. اس شخص کی یعنی کون اس کو ثابت کرے گا کہ یہ شخص آ کے اس سرکاری اجلاس میں کیا کس حیثیت میں بیٹھ جاتا ہے؟ وہ پھر بعد میں اس کو بتاتا ہے. وہ ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی مجھے کہتا ہے اس کو ٹیکہ دے دو، اس کو ٹیکہ دے دو، اس کو ٹیکہ دے دو. اب ہم کیا کریں؟ ہم تو بیچ میں پھنس گئے. دستخط ہمارے ہوں گے، کل نیب ہمیں پکڑے گی اور نیب ہم سے حساب کرے گا. تو یہ معاملے جو ہے نا، اگر آپ نے صوبہ تعلق داری پہ بنانا ہے، سمجھیوں کو آپ نے عہدے دینے، سمجھیوں کے کہنے پہ آپ نے پوسٹنگ دینی ہے، سمجھیوں کو خوش رکھنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایمانداری کا لبادہ آپ نے نام نہاد ایمانداری کا لبادہ گھوڑا ہوا ہے، جسے لوگ تو بے خبر ہے، لوگ تو بڑے اچھے بلوچستان کے بڑے ہمسادے لوگ ہیں. ان کو آپ کہیں کہ جی یہ فلاں تو اتنا برا ہے، اگر وہ اچھا بھی ہو، آپ ایک دفعہ مشہور کر دے وہ برا ہے، وہ برا بن جاتا ہے. اگر ایک برے کے متعلق اچھا مشہور ہو جائے، وہ جتنا بھی برا ہوگا وہ کہیں نہیں یار لوگ سارے اس سے جیلس ہیں، سارے اس سے جل رہے ہیں. تو یہ تو اب آپ کو کیا جیلس فیکٹر ہے؟ آیا اس کو جو ملی ہے یہ اطلاعات کا قلمدان جو اسے دیا گیا ہے، آپ کو اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے کہ کسی اور کو نہیں دیا گیا؟ قادر نائل جیسے شخص کی موجودگی میں اس کو نہیں دیا گیا بلکہ اس کو دیا گیا، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ اہلیت ہی نہیں رکھتی؟ مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ میرے صوبے کے وسائل پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. جب آپ یہاں پہ آئیں گے، دیکھیں آپ کو یہاں سے اس محترمہ کو 2 سے 3 4 گاڑیاں بھی محکمے کی مل جائے گی. ڈی جی پی آر جائے گا، سیکریٹری جائے گا، وہ یہ کہے گا جی میرے پاس تو یہ اس مدوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس میں گاڑی بنا رہا ہوں، اس میں فلاں بنا رہا ہوں. تو یہ کہے گا جی یہ یعنی معاملات آپ کے آ کر کے آپ اور مجھے اس کا نقصان ہوگا، آپ کو اور مجھے اور اس عام بلوچستانی کو نقصان ہوگا. میرا کیا، آپ نے اگر ترجمان رکھا ہوا ہے تو پھر لیاقت کا عہدہ ختم کر دیں. یعنی آپ کتنے لوگوں کو اس بدقسمت صوبے سے نواز رہے ہیں؟ یا تو آپ نے کوئی تخت لسبیلا ہو. سر آپ سوری آپ کو ٹوکنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں 35 سے زیادہ ترجمان ہیں، اس کے وزیر اعظم صاحب کے کتنے ترجمان ہیں. تو یہاں پر ایک لیاقت ہے اور دوسرا اگر اس نے رکھ لیا ہے بشرا رند کو، تو اس میں کیا غلط ہے؟ 2 بندے آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو؟ آپ کے صوبے کی ٹوٹل آبادی سے لاہور کی آبادی زیادہ ہے. آپ میرے خیال میں پنجاب حکومت کو صرف لاہور کو کور کرنے کے لیے 3 ترجمان چاہیے، کیونکہ پھر آپ کو یہ بتائیں میڈیا میں آپ کو کون سنتا ہے؟ مین سٹریم میڈیا میں کیا آپ کو سنا جاتا ہے؟ کیا آپ کو مین سٹریم میڈیا میں آپ کے وزیر آ کے بات کرتے ہیں؟ آپ کو پنجاب کی کابینہ بات کر رہی ہے، ہر پروگرام میں آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کے کون سا ایک وزیر ہے جس کو آپ نے مین سٹریم میڈیا کے کسی ٹی وی ٹاک شو میں دیکھا ہو؟ آپ مجھے بتائیں. ثنا بلوچ کو چھوڑ کے، اپنا حافظ احمد اللہ کو چھوڑ کے، یعنی آپ کے صوبے سے کون بات کرتا ہے؟ وہ بھی تو قومی سیاست پہ بات کرتے ہیں، وہ آپ کے صوبے کی بات نہیں کرتے، وہ قومی مسائل پہ بات کرتے ہیں. یعنی آپ نے اگر یہاں صرف وہ تو میڈیا کی یک طرفی ہے نا، بول تو سکتے ہیں. نہیں تو پھر تو آپ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کبھی پردوش عاشق عوان کو رکھے تو کبھی چوہان کو رکھے. یہ تو دیکھیے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا، جب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سٹیمنا نہیں ہے، بندہ کھیل نہیں سکتا، آپ کا جو ترجمان ہوتا ہے، جو سرکاری حکومت کا جو ترجمان ہوتا ہے، اس کے پاس وہ جب مدلل نہیں ہوتا، وہ میڈیا کو مطمئن نہیں کر سکتا، تب آپ کو بدلنے کی ضرورت پیش آتی کہ آپ اس کو بدلتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا ہوتا ہے. آپ کی بات جو آپ کے مخالفین آپ پہ وار کرتے
اگر یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کر کے سب نے کرنا ہے. میں تو ایک دن آپ نے پڑھا لکھا تھا بشرا بی بی کی, میں پتہ نہیں یہ کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور چلا رہے ہیں, ان کے تو اردو لکھتے ہوئے اس میں بہت ساری غلطیاں میں نے نوٹ کی. وہ پتہ نہیں کسی سے مبارکباد دے رہی تھی, اسے تعزیت کر لیا تھا. یعنی مجھے نہیں پتا کہ وہ اکاؤنٹ خود ہی چلاتی ہیں یا پھر ٹائپنگ مسٹیکس ہو جاتی ہیں, ہو سکتی ہے. میں نے کہا میں اکثر غلطی کر لیتا ہوں. میں نے کہا نا کہ پڑھا لکھا انسان یہ ہوتا ہے, جب آپ اہم پوزیشن پہ ہوتے ہیں آپ اس کو بار بار دہراتے ہیں. جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہے ہیں ہم بڑے محتاط بیٹھے ہوئے, ہم کہتے ہیں کہ شائستہ الفاظ ہوں. یعنی ہم دنیا کے سامنے جا رہے ہیں, لوگوں کے سامنے جو ہمیں دیکھنے والا ہوتا ہے. اب اس میں بھی اگر آپ بے تکلف جو گفتگو کرتے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے. یہی ٹویٹر ہے. ابھی ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ کو تو آپ نے کبھی غلطی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے کوئی اپنے اکاؤنٹ ٹویٹر سے کوئی ایسا غلط ٹویٹ کر دیا ہوگا. نہیں, وہ تو اکثر کرتے رہتے ہیں. نہیں, غلط سے مطلب یہ کہ اس کی املا کی غلطی ہو, اس کی املا کی غلطی ہو. نہیں, آپ مجھے بتائیں جس صوبے میں ایک سیاسی نظام جہاں پر مرد کی ڈومیننسی ہو, خاتون باہر نہ نکل سکتی ہو, وہاں پر اگر ایک خاتون, آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے پارٹی سے, وہ آ رہی ہے, ریپرزینٹ کر رہی ہے, کچھ خدمت اس صوبے کی کر رہی ہے, تو اس کی تھوڑی بہت جو ہوتی ہے کمی کوتاہی اس پر پردہ ڈالنا چاہیے. آپ کیوں ایک خاتون کو آگے نہیں کرنا چاہ رہے؟ اس کو آپ پاور بننے کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں ادھر ادھر کر. جب صاحب میں گزارش آپ کو کہ خواتین کو اگر آپ نے امپاور کرنا ہے, مجھے تو سمجھ آ رہی, جام صاحب نے وہ سیکریٹری, خاتون سیکریٹری کو مخصوص, وہ ایک منسٹر صاحب, سابق منسٹر کے باپ جو ہے وہ ہے سارا تھا, ان کو تبدیل کر دیا تھا. آپ کی بلوچستان کی سروس میں سیکریٹریز میں واحد خاتون ہے جس کو آپ نے تبدیل کر دیا تھا, آپ نے ان کو ہٹا دیا تھا. ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے خواتین کو حق ملنا چاہیے. خواتین, اگر میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو پھر اس کو وزیر بنا دیں, مشیر بنا دیں نا. آپ نے کیا ایک جو پارلیمانی سیکرٹری, اس کی کیا حیثیت ہے؟ پارلیمانی سیکرٹری آپ کو پتا ہے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد آپ کے پاس مخصوص ایک مارجن ہے, آپ اتنے مشیر رکھ سکتے ہیں, اتنے وزیر رکھ سکتے ہیں. تو آپ پارلیمانی سیکرٹری محمد خان لیڈی کو بنا دیں. اگر پڑھی لکھی ہے نا, میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر پڑھی لکھی ہے تو آپ اس کو پھر مشیر بنا دیں, ان کو کوئی اختیار دے دے, کوئی منسٹر بنا دے, کابینہ میں آپ کی نمائندگی کرے. یہ تو کابینہ میں آپ کو پتہ ہے, کابینہ میں یہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے, ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فائل آتی ہے, فائل پہ کچھ نہیں لگ سکتا ہے. اصل میں جان صاحب بڑے چالاک ہے, اس نے اپنے آپ کو کور دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ یعنی تاثر یہ دے رہا ہے کہ میں نے تو پارلیمانی سیکریٹریز بنائے ہوئے ہیں. اب پارلیمانی سیکریٹریز جو ہے کیا وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ان کے پاس اتنی استعداد ہے کہ 20 گریڈ کے آفیسر کوئی مشورہ دیتے ہیں؟ مجھے مطلب سمجھ نہیں آتی. یہ معدنیات کا محکمہ اس نے کیوں اپنے پاس رکھا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ اب آپ کو میں ایک اہم خبر دے رہا ہوں. جام کے خلاف پہلا ریفرنس میری اطلاع یہ ہے کہ معدنیات میں ہوگا. کس طرح؟ یہ آپ کو پتہ چل جائے. جام کے خلاف ریفرنس معدنیات میں ہوگا, بہت جلد ہوگا. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کیونکہ یہ قلمدان ان کے پاس ہے تو اس میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے؟ بہت کچھ نہیں, بہت کچھ ہوئی ہے, بہت کچھ نہیں, معاہدے ہوئے جس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کک بیکس لیے گئے. دسمبر میں اگر جام صاحب رضاکارانہ طور پر منصب سے الگ ہو گئے تو ٹھیک. منصب سے؟ ہاں. یا یہ وزارت کسی کو دے دیا؟ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. منصب سے دسمبر تک اگر منصب سے الگ ہو گئے تو ٹھیک, نہیں تو جام میں نے شاید سنا ہو, جو میرے باخبر ذرائع سے میں نے سنا ہو, جام کے خلاف ریفرنس ہوگا. جام کے خلاف تو اس وقت بھی جب یہ وزیر مملکت تھے تب بھی تو سینٹ کے الیکشن جام کی سربراہی میں نہیں ہوں گے, نہ جام صدر رہیں گے, جو میری اطلاع ہے, جو میں نے سنا ہے, نہ جام صدر رہیں گے اور نہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. صحیح ہے, آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں, اور یقیناً یہ بڑا وہ کیا کہتے ہیں ہنگامہ, کیونکہ بلوچستان سب سے کمزور بھی ہے اور تبدیلی والا بھی ہے. تبدیلی ہمیشہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور طاقتور حلقے ہمیشہ یہاں پر ہی, اگر یہاں سے ان کے ہاتھ سے گیم نکل جائے تو پھر وفاق میں بھی نکل جاتی ہے. اور اگر یہاں وہ مضبوط رہے, کامیاب رہے, جس طرح بازی صاحب بتا رہے ہیں کہ ریفرنس آ رہا ہے لیکن لگ نہیں رہا موجودہ سچویشن کو. بہرحال ان کے ذرائع ہیں, ان کی اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں سچ ثابت ہوتی ہیں. تو اب تو یہ وقت بتائے گا کہ ان میں کتنی صداقت ہے, لیکن جو سچویشن بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے خلاف خاقان عباسی صاحب جیل تک ہوا ہے,
لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں گیا یہاں پر نیب پر بھی یہ ہے. سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ جب میں حکومت میں آیا سب سے پہلے نیب کو لٹکاؤں گا. تو یہاں تو سب سے کرپٹ جو ایک بیان کیا جاتا ہے وہ تو نیب کو کیا جاتا ہے. خیر، تو یہ تھا آج کا مقدمہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے میں نے اپنی باتیں رکھی. دوسرا جو پوائنٹ آف ویو تھا جو میرے ذہن میں تھے سوالات کے کیا ہو سکتے ہیں اور جو میں نے پرسیو کیا آگے بازی صاحب کے مطابق کہ کیسے ان کو دی گئی اور یہ صوبے پر بوجھ ہے، یا دوسرے قادر نائل صاحب جیسا جو صحافی بھی ہے، ایک وسیع تجربہ بھی رکھتا ہے، جنگ جیسے اخبار کے ساتھ وابستہ رہا ہے، تو شاید وہ مدلل طریقے سے بیان کر سکتا. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اس کو دے دیتے تو پھر ایک دو ان کی سیٹیں دونوں میں ان کو مل جاتی تو دوسرے اتحادی شور مچاتے کہ ہمیں نہیں دے رہا ہے. بہرحال یہ اب آپ پر ہے کہ آپ نے کیسے پرسیو کیا. مجھے اور بازید کو دیجیے گا اجازت. آخر میں چند الفاظ کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اسپیشلی ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.